अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की रहमत और बरकत हमेशा आप लोगों के ऊपर बरसती रहे। मेरा नाम लाला रेहान है। मैं कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन करवाने आया हूँ। अल्लाह की नेमत क्या क्या चीज़ अल्लाह की नेमतें हैं, तो सब अल्लाह की नेमतें हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी नेमत हमें आँखें दी हैं, जिसको हम किसी को भी अपने रिश्तेदार को, बीवी को, बच्चों को, और जिस किसी के मतलब जो भी हमारे रिलेटेड रिश्तेदार हैं, जब उन्हें उन्हें देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं कि ये हमारा फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार है। ये भी एक अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कान दिए हैं जिसके ज़रिए से हम सुन सकते हैं और वो आवाज़ दिमाग तक जाती है और वो लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। अल्लाह पाक ने ऐसा दिमाग दिया हुआ है हमें कि सोचने की, समझने की सलाहियत, ये भी अल्लाह की नेमत है। और दांत दिए हुए हैं अल्लाह ने। जितने भी चीज़ें हम मिसाल तौर रोटी खाते हैं, या मतलब अखरोट तोड़ते हैं, या फ्रूट खाते हैं, कुछ भी, उससे जब हम चबाने लगते हैं तो ये सारा जो मिसाल मुंह के अंदर जो हमारा ये खुराक होती है, जब वो मादे में जाती है तो उधर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो हमें वहाँ पूरे जिस्म में, बॉडी सिस्टम में हमें ताकत मिलती है। तो उस ताकत से हमारा खून बनता है और हमारा सफ़ेद खून बनता है और हमें दिमाग से ताकत मिलती है। तो ये भी सब अल्लाह की नेमतें हैं। हमारे होठ बनाए, हमें बहुत हसीन खूबसूरत बनाया, इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं। अभी असल मुद्दे पर आते हैं। असल मुद्दा ये है कि हम जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं, हम उसके कभी कभी नाशुक्रे हो जाते हैं। जब कभी हम किसी भी कोई भी मुसीबत में मुब्तला होते हैं, दुनियावी मुसीबत में, जैसे माल की कमी हो जाए, या दौलत की कमी हो जाए, या कारोबार की कमी हो जाए, जब फिर हम नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप कभी हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाएं, जितने भी मरीज़ हैं, यानी आप मरीज़ों का मुताला करें कभी, तो उनसे पूछें, आप उनसे सवाल करें कि अभी आप यहाँ मिसाल तौर पे वो बेड पर पड़े हुए हैं, तो आप उनसे पूछें कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। खुदा की कसम वो पैसों की कभी भी सोच नहीं लगाएगा। खुदा की कसम वो गाड़ी की सोच नहीं लगाएगा। खुदा की कसम वो बंगले की सोच नहीं लगाएगा। खुदा की कसम दुनियावी की कोई चीज़ की सोच नहीं लगाएगा। वो पता है क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे शफ़ा मिल जाए, बस मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ। उसका जवाब यही होगा। और आपको पता है, ये मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जब अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को जहन्नुम में भेजेगा तो वो कहेंगे कि या अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दो, कि हम ताकि वही अमाल करेंगे और हम अपने साथ जो है ना दीन लेके आएंगे, या मिसाल तौर अपने अच्छे अमाल लेके आएंगे, या मिसाल तौर जो आपने हमें दुनिया में दिया वो हमें एक्सेप्ट करके हम यहाँ पर लाएंगे। मिसाल हमें फिर वो नेमतें देते। जन्नत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसका इस दुनिया में हमें पता नहीं चल रहा है। जो अल्लाह ने कुरान में वादे किए हैं ना, वो सच्चे वादे हैं और वो हक होके रहेंगे, क्योंकि अल्लाह की कुरान अल्लाह की ज़बान है। सुभान अल्लाह, जो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने वादे किए हैं, मैं डेफिनेटली यकीन करो वो ऐसे तैसे कोई वादे नहीं है। आप दुनिया की नेमत थोड़ी बहुत कम है। आप देखें, बहुत बड़ा रेगिस्तान हो, उस रेगिस्तान में ज़र्रे बराबर आप देख सकते हैं कितना वो जो होता है ज़र्रा होता है ना, रेगिस्तान में आप देखें ना, मिट्टी का ज़र्रा होता है ना, तो आप उसके ज़र्रे बराबर भी दुनिया की नेमत नहीं है। मिसाल तौर पर आप समझ रहे हो इस बात को। आखिरत की इतनी बड़ी नेमतें, इतनी बड़ी नेमतें, दुनिया की थोड़ी सी नेमतें उस ज़र्रे की बराबर है। और आखिरत की ऐसे रेगिस्तान नहीं, ऐसे बहुत से रेगिस्तान हो जाएं, जितनी भी मिट्टी है उससे ज़्यादा आपको मिलेगी। जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ा मिसाल तौर बड़ी की हुई है, और इतनी अल्लाह ताला ने उसमें नेमतें डाली हुई हैं, वो हमेशा के लिए है, वो हमेशा के लिए। अभी हमें जो शैतान होता है वो हमें सिर्फ नाशुक्रियाँ इंट्रोडक्शन करवाता है, कि ताकि ये इंसान देखे वो चारों तरफ उसने हमले करने की ठान ली है। उसने कुरान में तो पहले से ये कि मैं इंसान के चारों तरफ हमला करूँगा, दाएं से भी बाएं से भी, मिसाल चारों तरफ उसको घेरे में पकड़ेऊँगा, कि ताकि वो कुछ मिस्टेक करे, मैं उसके ऊपर हमला करूँ। आप समझ रहे हो मिस्टेक कौन सा है? जब दीन से हट जाओगे ना, तो दीन से हट कर जो भी इंसान के दिमाग में थॉट्स चलते हैं ना, आप समझ रहे हो, वो थॉट्स जो है ना, वो हमें नाशुक्री की तरफ लेके जाते हैं। तो जिस तरह आपको शैतान ने घेरे में रखा हुआ है, आप भी उसको घेरे में ले ले। वो भी वो घेरा किस तरह होगा? आपने दीन को पकड़ना है, आपने इस्लाम को पकड़ना है। ये आप मेरा हाथ देख रहे हो, ये मैं जल चुका हूँ, पता है? ये देखा आप, ये अभी ये मेरी, ये देखो, ये उंगली मेरी इस तरह टेढ़ी हो गई है, ये मेरा हाथ जल चुका है। यकीन करें आप, अगर भरोसा करें, मैंने ये थोड़ा सा अजाब का मज़ा चखा हुआ है। मैं सोचता हूँ कि जहन्नुम का अजाब किस तरह होगा।
یعنی میں یہ تھوڑا سا میں نے یہ تقریباً میرے خیال سے یہ جتنا بھی میں جلا تھا یہ 4 مہینوں 5 مہینوں میں سیٹ ہو گیا اور گھومنے لگ گیا. جب میں جل گیا میرے کپڑے جل گئے, میری ایک ساری ٹانگ جل گئی تھی, میرے پاؤں جل گئے تھے, میرے ہاتھ جل گئے تھے. یقین کرو ہاسپٹل ہمارے تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر ہے. کتنے کا؟ آدھے گھنٹے کا سفر ہے یہ. لیکن جب میں جل گیا تھا, جب میں عذاب میں مبتلا تھا نا, جو میری کھال سے پیپ آ رہی تھی, سفید پانی آ رہا تھا, اور یقین کریں آپ میرے پاؤں سے خون آ رہا تھا نا, وہ آدھے گھنٹے کا سفر نہیں تھا میرے بھائی. اللہ اکبر. وہ مجھے یاد ہے جب روڈ پر وہ گاڑی چل رہی تھی جس میں مجھے لے کے گئے میرے دوست تھے, یقین کرو میں عذاب میں اتنا چلا رہا تھا کہ میرے دوستوں کو پتہ ہے یہ چیزیں, کہ اس عذاب میں جب میں اتنا چلا رہا تھا نا, خدا کی قسم وہ راستہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ سالوں کے مقابلے میں تھا. یعنی وہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. یعنی میں اس طرح سوچ رہا تھا کہ میں اس عذاب سے نکل ہی نہیں سکتا ہوں. اور جب مجھے وہاں پر پہنچایا گیا, میرے کپڑے نکالے گئے, یقین کریں آپ میری کھال, میں اپنی کھال کو نہیں دیکھ سک رہا تھا کہ میری کھال جل گئی ہے. یعنی آگ سے بری طریقے سے میں جل گیا تھا. میں اپنی تصویریں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. یقین کریں آپ میں اس طرح عذاب میں, جب مجھے وہاں پر لیٹایا گیا تو مجھے نشہ دیا گیا, پین کلر دی گئی تاکہ میرا درد کچھ کم ہو. یقین کریں میرے ہی سامنے ایک بیڈ پر ایک لڑکا تھا, اس کو بجلی نے پکڑا ہوا تھا. وہ دونوں ہاتھ اس کے جو تھے نا وہ بری طرح جلے ہوئے تھے. جب اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جلے ہوئے تھے, وہ ہاتھوں سے پیپ آ رہی تھی, وہ کالے ہو چکے تھے. وہ نوجوان 20-25 سال کی عمر کا تھا. آپ یقین کرو جب میں نے اس کو دیکھا, جب میں نے اسے چلاتے ہوئے دیکھا, جب میں چاروں طرف ہاسپٹل کے دیکھ رہا تھا, جتنے بھی لوگ میرے ساتھ یعنی بیڈ پر پڑے ہوئے تھے, یقین کرو خدا کی قسم وہ جتنے عذاب میں مبتلا تھے, میں خود کے عذاب کو ہی بھول گیا, میں ان لوگوں کے عذاب کو دیکھ رہا تھا. وہ لڑکا جب, یقین کرو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, بڑی نعمتیں. ہم ناشکری کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کا یہ چیز نہیں ملی, ہمیں پیار نہیں ملا, ہمیں محبت نہیں ملی, ہمیں یہ چیز ملا, ہمیں یہ, لیکن سب چیزیں فضول ہیں, سب ایک وقتی طور ہے, سب چیزیں فضول ہیں. وہ جو انسان عذاب کے ساتھ برزخی کی زندگی میں جاتا ہے, جب وہ مرنے کے بعد برزخی قبر کی زندگی ہوتی ہے, اللہ معافی دے, اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس چیز سے سائیڈ میں رکھے, اہل ایمان کو سائیڈ میں رکھے. تو یقین کرو اس لڑکے کی میں چیخ و پکار سن رہا تھا نا, اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں وہ منظر, بس میں ابھی تک میں نہیں بھول سکتا ہوں وہ منظر. تو میں خدا کی نعمتوں کو یاد کر رہا تھا کہ میں اس طرح یہاں پر بیٹھا ہوا تھا, میں کس طرح صحت مند تھا, یعنی میرے پاس کتنی طاقت تھی. یعنی میرے پاس آج میں یقین کریں میں بیڈ سے اتر نہیں پا رہا تھا, بیڈ سے میں بالکل اتر ہی نہیں پا رہا تھا. میری اس طرح بری حالت ہوئی, اللہ اکبر, کہ میں یعنی پاؤں رکھتا تھا, میرے پاؤں درد کرتے تھے, اتنی شدید درد میں تھے, میں شدید عذاب میں تھا. یعنی وہ تھوڑا سا عذاب تھا, وقتی دور 3-4 مہینوں کا تھا. میں ہاسپٹل میں جتنے 25 دن میں نے کہ 20 دن میں نے گزارے وہاں پر, لیکن وہ نہیں 10 دن, اللہ کمی پیشی معاف کریں, 10-15 دن ایسے گزارے, لیکن وہ 10-15 دن کے عذاب میں ابھی تک نہیں بھول پایا ہوں, میں ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلا ہوں. اچھا اس لڑکے کی میں بات کر رہا تھا, وہ لڑکا 20-25 سال کی عمر کا تھا, اس نے بجلی نے اس کو پکڑا ہوا تھا. آپ بھروسہ کریں کہ جب ڈاکٹرز کو بچانے کی بہت ان لوگوں نے کوشش کی کہ بھائی اس کے ہاتھ صحیح ہو جائیں, یعنی ڈاکٹرز کچھ ٹائم لے رہے تھے, یعنی وہ بھی عذاب میں غریب مبتلا تھا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. میں نے دیکھا کہ جب اس کے ہاتھ ڈاکٹرز نے آخر مجبور ہو کر کاٹے کہ بھئی ابھی یہ تو مثال تو کینسر نہیں ہو جائے, خراب, وہ کالے ہو چکے تھے پیپ میں, مطلب وہ گند آ رہا تھا, خون آ رہا تھا, ڈاکٹرز نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. تو مجبور تھے ڈاکٹرز بھی, کیا کریں, مجبور تھے, ان کو تو بچانے تھے, بھائی ہاتھ چلے جائیں, جسم تو بچ جائے گا, ہو سکتا ہے میں بھی انسان تو بچ جائے, تو یہ جی تو سکے گا یہ. لیکن 2-3 دن کے بعد جب اس کو ہوش آیا, جب وہ ہوش میں آیا, جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا, آپ بھروسہ کریں بس اللہ اکبر, وہ صدمے میں ہی مر گیا, وہ صدمے میں ہی مر گیا. آپ یقین کریں, بھروسہ کریں. میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کی لاش نکلی ہاسپٹل سے. اس نے دیکھا میری یہ نعمت, اتنی اللہ کی بڑی نعمت تھی, تو یہ نعمت میرا کھانا پینا گیا, یعنی میں وہ صدمے میں ہی میرے خیال سے وہ فوت ہو گیا. پھر اس کے سامنے دوسرا 14-15 سال کا بچہ تھا, وہ بھی جلا ہوا تھا بہت, لیکن آخر میں اس کی سائیکی کام کرنا ہی چھوڑ گیا, وہ پہچان ہی نہیں سک رہا تھا کہ یہ میرا باپ ہے یا میری ماں. اس کی ماں بیٹھی ہوتی تھی, وہ روز روتی تھی. یار اللہ اکبر. میں یہ اسٹوری آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, یہ اسٹوریز میں اسی چیز سے گزر کے آیا ہوں. میں نے امیجن کیا ہے, میں نے ہاسپٹل کی زندگی دیکھی ہے, میرے اپنے پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے, میری انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, یہ حادثہ بھی مجھ سے پیش آیا تھا. یعنی میں اس خدا کی نعمت کو آپ کو انٹروڈکشن کروا رہا ہوں جو ہمارے ابھی موجودہ ہماری زندگی میں ہے.
ہر حال میں شکر ادا کیجیے. ایک دن نہیں کھاتے, 2 دن نہیں کھاتے, 3 دن نہیں کھاتے, خیر ہے, کاروبار نہیں ہوتا ہے, خیر ہے, زندگی گزر جائے گی, لیکن اپنی نماز کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, اپنے اسلام کے ساتھ اس عذاب سے بچو جو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا. اللہ اکبر. آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس ہاسپٹل والے بندے کے ہاتھ گئے, میں جل گیا, وہ دوسرا عذاب میں تھا, یعنی میری چاروں طرف عذاب ہی عذاب مجھے دکھ رہا تھا. صرف پین کلر کی وہ لگ رہی تھی, صرف پین کلر لگ رہی تھی عذاب کا کم کرنے کے لیے. وہ گولیاں, درد کی گولیاں لوگ کھا رہے تھے. میں حیران رہ کے گیا کہ یار یہ بھی انسان کی, یہ دیکھو انسان کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتا بھائی میرے, کوئی بھی چیز نہیں برداشت. خدا کی قسم یقین کرو, جب ایک سوئی چبھتی ہے نا انسان کو درد ہوتا ہے. یار یہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, یہ سسٹم رکھا ہوا ہے. اللہ کی نعمتوں سے کبھی بھی منہ مت موڑیں, کبھی بھی ناشکرائی مت کریں. یہ بہت اللہ کی, یہ ہمارے پاس جتنی بھی زبانیں, آنکھیں, منہ ہے, ہاتھ ہے, جسم برابر ہے, کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہے, صحت مند ہے, شکر ادا کرتے رہیے. یار کھانا ہے نہیں ہے, غربت میں زندگی چل رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن مت لو, کوئی ٹینشن مت لو میرے بھائی, کوئی ٹینشن, یہ ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. ٹینشن تب کریٹ ہوتی ہے جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور آپ کو شفا کا دروازہ نظر نہیں آئے, یعنی پھر اللہ کے اوپر بھروسہ ہو. پھر آپ سمجھو گے کہ ایک رب ہے جو جس نے کریٹ کیا ہوا ہے, جس نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور جس نے ہمیں, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. لوگ ایسے بھی آپ کو میں دکھاؤں, یقین کریں وہ کھانے سے معذور ہوتے ہیں, وہ کھا نہیں سکتے ہیں کہ یہ چیز, وہ صرف اتنی دوالے کھاتے ہیں جس میں اس کا گزارا ہوتا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا. کینسر والے آپ دیکھ رہے ہیں, کینسر والے آپ کو پتہ ہے یہ جس کو کینسر ہوتا ہے صرف اس کو پانی کے کچھ قطرے پلائے جاتے ہیں, وہ دوائی کے طور پر, وہ کھانا پینا سب چیزیں بند ہوتی ہیں. آپ جا کے ان سے پوچھیں اس کیا حال ہوتا ہے. یہ میں اس لیے آپ کو انٹروڈکشن کروا رہا ہوں, یہ اس لیے, مجھے کوئی شوق نہیں ہے مثال یوٹیوب پر بننے کا, یا میں جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں میرا پیغام لوگوں تک پہنچے, بس اتنا میں جانتا ہوں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچے. تو یہ چیزیں میرے بھائی شکر ادا کیا کرو, شکر ادا کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو یعنی جتنی بھی نعمتیں دی ہیں, نعمتیں جتنی بھی دی ہیں اس کا شکر ادا کیا کرو. کہنے کے لیے تو بہت قصے ہیں بھائی. شرک سے بچیں. دوسری بات, شرک بڑا انسان خود کے اوپر ظلم کرتا ہے جب یہ قبروں کی پوجا کرتا ہے, باباؤں کی, تعویذوں کی, یہ سارے سسٹم میں جب یہ مبتلا ہو جاتا ہے نا تو شیطان اس کے اوپر حملے کرتا رہتا ہے. شیطان ہمیں ناشکری کا ہی حکم دیتا ہے کہ آپ ناشکری کریں, اللہ کی ناشکری کریں, کیونکہ اس نے تو قسم کھائی ہے کہ میں خود تو جہنم میں جاؤں گا لیکن ان کو بھی لے کے جاؤں گا. یہ اصل کہانی جس جہاں سے شروع ہوئی تھی, اصل تو یہ ہے. آپ سمجھ رہے ہو, آدم کی اولاد, اس کی دشمنی ہے بھائی, اسے دشمنی سمجھو. ہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں, وہ دشمن ہے ہمارا, اسے دشمن ہی سمجھو, اسے کوئی دوست مت سمجھو. وہ کبھی تمہیں جو ہے نا بھوک سے, پیاس سے, مطلب وہ اس میں وسوسے ڈالتا رہے گا کہ ناشکری کرے, کبھی بے حیائی کی طرف آپ کو متوجہ کروائے گا. آپ سمجھ رہے ہو, کبھی آپ کو گندے کام کی طرف اکسائے گا. اس کا کام اکسانا ہے میرے بھائی, اس کا کام. اللہ کی بڑی نعمت یہ ہے کہ جب آپ دین پڑھو گے نا آپ کو پتہ چلے گا, جب آپ قرآن پاک پڑھو گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں پڑھو گے, آپ کو پتہ چلے گا میرے بھائی یہ ایک بڑا انسان کا دنیا میں یہ سفر ہے. سمجھ رہے ہو, یہ ایک بڑا سفر ہے انسان کا. اگر دنیا میں دنیا میں اگر اس نے جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا تو آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. جتنی بھی قومیں آئیں, اللہ تعالیٰ نے کتنی قوموں کو انٹروڈکشن کروایا, کتنی قوموں کو مینشن کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ کو پتہ ہے کہا کہ اس قوم کو میں نے تباہ کیا, اس قوم کو میں نے تباہ کیا, سب نافرمان تھے. قوم سمود, قوم عاد, قوم لوط, کتنی قومیں آئیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا. یہ سب شرک میں مبتلا تھیں, یہ سب اس کام میں مبتلا تھی جو شریعت کے بغیر تھا. شیطان نے ان لوگوں کو برگلایا ہوا تھا. آج وہ آئیں گئی بھی صحیح, وہ آئیں وہ گئیں بھی صحیح. ہماری جنریشن جو یہ جنریشن چل رہی ہے, ہم لوگ آئے اور جائیں گے بھی صحیح, ہمارے آگے جو آئیں گے وہ جائیں گے بھی صحیح. مطلب اس طرح انسانوں کا سلسلہ چلتا جائے گا جب تک قیامت نہیں آتی, اور ہر انسان اپنے اس انجام تک پہنچ جائے گا, ہر انسان اپنے انجام تک پہنچ جائے گا. تو اللہ کا شکر ادا کریں اور نماز قائم کریں, روزے, حج, زکوٰۃ. اصل جو کوئی اقتدار کا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں کامیابی صرف اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے کامیابی یہاں پر اس طرح ملے گی. جب تک اللہ کے اصولوں پر تم چلتے رہو گے کامیابی ملے گی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پھر سے آؤں گا انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ. اللہ کی نعمت ہے, یہ دیکھیں, یہ بھی شکر ہے اللہ کا, یہ بھی شکر ہے. اللہ کی نعمت یاد کریں, بس شکر الحمدللہ کریں.